अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी कायम टीवी पर प्रोग्राम अक़वाल मासूमीन और हमारा मुस्तक़बिल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इससे कबल हम 2 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने कलाम पाक से अक़वाल हिदायत लेकर 2 प्रोग्राम किए थे हमने, तो उम्मीद है वो आपको पसंद आए होंगे। मगर इस प्रोग्राम में मैं आपको एक छोटी सी वजाहत करता चलूं कि ये प्रोग्राम कोई इल्मी और तहकीकी प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ ये है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि अक़वाले मासूमीन की अहमियत, अफादियत और ज़रूरत को अपने मोमिनीन में उजागर करना है, एक बात। और दूसरी बात ये कि आगे जाके उनके बच्चों के लिए, उनके लिए ये काम आएंगे, क्योंकि हम विजन 2050 पे काम कर रहे हैं। तो इस ज़मन में हमारे उलमाए कराम हमारे सर आँखों पर हमारे सर के ताज हैं, मगर इसमें चूंकि हमें इल्मी और तहकीकी कोई बात मतलब दरकार नहीं है, तो इसलिए हम इस प्रोग्राम में अपने आम मोमिनीन को हम इनवाइट करेंगे और इस प्रोग्राम के जरिए हम ये देखेंगे कि वो इन अक़वाल को, आइम्मा मासूमीन के अक़वाल को किस तरह लेते हैं या उनको सरसरी नज़र से गुजार देते हैं देखकर या पढ़कर। तो आज के मेहमानों में हमारे साथ ह्यूस्टन टेक्सास से मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जनाब मोहम्मद आबिद साहब शरीक गुफ्तगू हैं। दूसरे मेहमान तो हमारे आपके जाने पहचाने मेरे माविन हैं, मैं बल्कि इनको कहता हूँ मेरे माविन खुसूसी है जनाब मोहम्मद अब्बास नैयर भाई साहब। डॉक्टर साहब का तारुफ करा दूं मैं कि डॉक्टर साहब जो हैं दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और जो इनकी पहचान है वो बहुत बड़ी पहचान है। ये नॉर्थ अमेरिका के बहुत ही मारूफ नोहा खान, सोस खान, मर्सिया खान, नात खान, मनकबत खान और साथ में एक और जो क्वालिफिकेशन वो है शायर अहले बैत। बहुत अच्छे शायर अहले बैत हैं। इनका कलाम दुनिया में हर जगह लोग सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और मुझे भी ये एजाज हासिल है कि मैंने आबिद भाई का कलाम अपनी सोसखानी में मैंने कई जगहों पे पढ़ा है और उसकी पजीराई हुई है। बड़ी मोहब्बत जी। तो नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज सबसे पहले हम मासूम अव्वल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अक़वाल से इस्तिफ़ादा करते हुए आपसे उनके अक़वाल सुनाएंगे, आपका तबसरा लेंगे उस पे। एक और भी मैं वजाहत करते चलूं कि हमने इस प्रोग्राम में जो अक़वाल चुने हैं वो ऐसे हैं कि जो क्या कहते हैं अमूमन लोगों ने उसको सरफे नजर कर दिए हैं, उन्होंने उसको देखा नहीं है, या अगर देखा है तो नहीं लिया। आम तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल जो हैं वही उनकी हदीस से हैं। बड़ी बड़ी हदीसें अहले बैत की शान में, मौला अली की शान में, सारे दुनिया को वो पता है, अज़बर है। तो यहाँ पे मैं इब्तिदा करता हूँ ऐसे अक़वाल से कि जो शायद सुने तो हों मगर आपने उसको सरफे नज़र कर दिया हो। तो मैं चाहता हूँ कि अपने मोमिनीन के लिए ये आगे रखें, उनको अक़वाल, उनकी अहमियत बताएं, उनकी अफादियत बताएं। तो जी नैयर भाई, आबिद भाई, सबसे पहला जो इसके अंदर अक़वाल है, कौल है हमारे मासूम अव्वल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जो इस आलम में सुबह करे कि मुसलमानों के उमूर की फिक्र और उसका एहतमाम ना करे वो मुसलमान नहीं है।
यानी ये आधा पोर्शन है इस कौल का। और दूसरा, इसी तरह जो मुसलमानों को मदद के लिए पुकार रहा हो और जो भी उसकी आवाज पर लब्बैक न कहे तो वो भी मुसलमान नहीं है। यानी इसमें मेरी नजर में दो पहलू आ गए कि एक तो वो शख्स मुसलमान कहने के लायक नहीं है कि जो सुबह उठते ही मुसलमानों के उमूर की फिक्र ना करे कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और दूसरा पहलू ये कि वो भी मुसलमान नहीं है कि जो कोई मुसलमान उसको मदद के लिए पुकार रहा हो तो वो उसकी मदद न करे। तो सबसे पहले मैं आबिद भाई के पास जाऊंगा। माशाल्लाह आप दर्स व तदरीस से वाबिस्ता हैं, तो मुझसे बेहतर आप इसकी वजाहत करेंगे इस कॉल की। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जुल्फ़कार भाई आपका। आप मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, और मैं नैयर भाई का बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि पता नहीं नैयर भाई ने क्या सोच के मुझको मदऊ किया। हालांकि मैं इस काबिल नहीं, मैं तो सिर्फ अपने को एक मौला का एक अदना सा छोटा सा जाकिर की हैसियत से हमेशा समझता हूँ। और मैं अपना कभी भी कोई अपना इल्मी या वो अपनी एजुकेशन के हवाले से कोई ऐसा। अभी तक यहाँ बात काट रहा हूँ मैं। आपको याद है हमने गुज़िश्ता जो रमजान के कई प्रोग्राम में जी बात डिस्कस करते हुए हमने कहा था हम कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें एजुकेशनल हो। हाँ सही। हम ये जुल्फ़कार भाई के पास था उनके एक प्रोजेक्ट का, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको, हम जो आमतौर पे घरों में रहते हैं और घरों में जिस तरह से हम बच्चों की तरबियत करते हैं मामूल के मुताबिक, हम उस अंदाज में लेके चलेंगे ताकि जो लोग भी हमारी आपकी तरह एक आम शख्सियत है, ज़ाहिर हमारे फवास में नहीं होता, उलमा में नहीं होता, हम आलिम दीन है कुछ है, तो वो उसको उसी अंदाज में देखने वाले लोग हैं, उसी अंदाज में देखने वाले लोग हैं और वो इसको उसी अंदाज में समझेंगे, देखेंगे। ये है। तो आप भाई वो हमने आपके साथ जो डिस्कस थी उसको कंप्लीट कर रहे हैं हम। चलिए बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल में अभी जो जुल्फ़कार भाई ने कौले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेश किया है, मेरी नज़र में वो जो उसका पहला हिस्सा जो है कि जो इस आलम में सुबह करे कि मुसलमानों के उमूर की उसको कोई फिक्र ना हो, उसकी काविश न, मेरे ख्याल में अगर मैं हक बजानिब होऊंगा कि आप माशाल्लाह जो ये काविश कर रहे हैं, ये इस वक्त जो मौजूदा प्रोग्राम जो इस वक्त आप ये कर रहे हैं, ये इस कौले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी कर रहा है। क्या कह रहे? ये इसकी तर्जुमानी इस लिहाज से कर रहा है कि हम जब अपने माशरे के इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारे माशरे में हम खुद हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सोसाइटी के जो यंग जनरेशन है वो हैं, तो हमें उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके जो दिन गाहे बगाहे के या रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम है, और खास तौर पे इस वेस्टर्न सोसाइटी में, इस मगरिबी सोसाइटी में जो उनके मसाइल हैं, अगर हम उसके बारे में नहीं बहस करेंगे या डिस्कस नहीं करेंगे तो ये मामलात जो हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे। और हो सकता है हम वो जो रसूल का कौल है कि अपने मुआशरे के इर्द गिर्द देखो और अच्छा उनके उमूर में जो है वो तुम अपना शेयर करो, अपना एक हिस्सा डालो, तो आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं यकीनन वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं मेरे लिहाज से। बिल्कुल ये वैसी बात है कि देखें हम कुछ अपने से कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि जब नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम को डाला गया था तो एक परिंदा जो आके अपनी चोंच से जो है एक कतरा पानी डाल रहा था, वो सिर्फ उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारे इस कतरे से क्या होगा, लेकिन उसने तो यही कहा ना कि भाई कम से कम मैं इस वलीउल्लाह की उस वक्त जो है वो ठीक है मेरे कतरे से नहीं होगा तो लेकिन मैं उनमें शामिल होगा कि जिसने अपने से कोशिश की। तो वो जो उस परिंदे ने भी उस वक्त के जो एक वली के इर्द गिर्द जो हालात थे, उस हालात के लिए जो है उस परिंदे ने भी उसने जो है वो अपना एक हिस्सा किया है। तो यकीन जानिए कि आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये उसी कौल की तर्जुमानी कर रहा है। मेरे डॉक्टर साहब आपने बहुत ही उम्दा वजाहत कर दी हमारे इस प्रोग्राम की। हम भी यही चाहते हैं कि हम अपना हिस्सा डाल जाएं। बिल्कुल।
اور درویش کی صدا کیا ہے کیا جو بات ہے، سن کیا لے بات ہے، کیا تو بات ہے، کیا پہلے بات حصے کی تو آپ نے وضاحت کر دی. ہے. اب میں چاہوں گا کہ نیئر بھائی دوسرے حصے کی وضاحت کر دیں کہ اسی طرح جو مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو اور جو بھی اس کی آواز پر لبیک نہ کہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں گے کتنی بھاری حدیث ہے کہ صرف 2 باتوں کے لیے کہ مسلمانوں کی فکر نہ کرنا بھی مسلمانیت سے خارج ہونا ہے اور ان کی مدد نہ کرنا بھی اسلام سے خارج ہونے کے برابر. جی نہیں ہے بھائی. عابد بھائی جی گفتگو کرتے تو اور زیادہ مدلل گفتگو ارے ہوتی، نہیں آپ بیان لیکن کیجیے. ذوالفقار بھائی نے ڈال دیا امتحان میں. لیکن میں چاہوں گا کہ بھائی جب میں 2 پارٹ تھے نا تو میں نے کہا کہ بات 2 ختم کروں مہمان ہیں میرے تو چلیے، ایک آپ سے ایک آپ کا آغاز پارٹ. کیجیے. عابد بھائی اس میں تھوڑا سا اور اس کو مزید بہتر کر دیں. میں تو جی بہت ہی کم علم ہوں اس میں. سب سے بڑی بات یہ ذوالفقار بھائی عابد بھائی کے اور ناظرین کے، آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے احادیث کے ذریعے، پھر پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک میں، اور معصومین نے، ہمارے تمام معصومین نے بار بار ہمیں تنبیہ کی ہے کہ جب تم سے کوئی مدد مانگے اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو. اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو روٹی دو، اگر وہ بھوکی کی طلب کر رہا ہے روٹی کی طلب کر روٹی دو. بے شک بے شک. اگر تم اس کو کسی بھی طرح سے، ابھی جیسے فی زمانہ ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں اور کوئی ہم سے اگر اپنی ایجوکیشن گائیڈ لائن کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اگر میں کوئی نوجوان کوئی بزرگ کہ میں اس عمر میں آ گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے کیریئر کو چینج کروں تو میری مدد کی جائے، رہنمائی کی جائے. اب میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں ارے یار کہ میں نے اس کی مدد کر دی تو یہ مجھ سے آگے چلا جائے گا، کیریئر اس کا چینج کیوں کراؤں. تو یہ ظاہر دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے. اس لیے میرا مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کو جو اگر جتنی بھی زیادہ سے زیادہ میرے پاس معلومات ہیں اس میں ان کو آگاہ کروں. ساتھ ہی میں یہ بات کروں کہ بھیا جتنی مجھے معلومات تھی وہ میں نے اس حوالے سے آپ کو کیریئر موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں آپ کو بتا دیا. زیادہ بہتر معلومات ڈاکٹر عابد، پروفیسر عابد ہیں، وہ زیادہ بہتر انداز میں دے سکتے ہیں. اسی زمن میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ دوسرے کی مدد کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی اپنے مال سے مدد کریں، آپ اپنے اس سے مدد کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ مجلس میں جانا تھا اور میرے پاس کوئی رائڈ نہیں تھی. میں نے صرف ایک چھوٹا سا میسج ایک گروپ پہ کر دیا کہ میں فلاں جگہ مجلس میں جانا چاہتا ہوں اور اتنے بجے مجھے سوسخانی کرنی ہے، اگر کوئی صاحب مجھے میرے گھر سے پک کر کے وہاں بارگاہ پہنچا دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ یقین کریں عابد بھائی کہ تقریباً 20-25 لوگوں کے فون آئے. تو کئی تو میں جب کوئی تو یہ چیز ہے کہ ہمیں مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ جو آپ کے بس میں اختیار میں ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو آپ مدد کر سکتے ہیں نا. تو بس یہی چیز ہے. میں بات کہیے. ہاں اب میں دوسرے قول کی طرف آتا ہوں میں. تو اس میں بھی 2 پہلو ہیں مگر وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اس کو ذرا وضاحت کر دیں کہ سب سے بدتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت اپنی دنیا کے لیے بیچ دے. سب سے بدتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت اپنی دنیا کے لیے بیچ دے. اور دوسرا اس کا پارٹ یہ ہے کہ اس سے بھی بدتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے بدلے بیچ دے. یہ ہاں یعنی ایک تو یہ کہ وہ اپنی آخرت دنیا کے بدلے بیچ دے. ایک اس میں یہ ہے کہ سب سے بدتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے بدلے بیچ دے. اللہ واہ 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 واہ. کیا صاحب جی ڈاکٹر بڑا مشکل ہے لیکن میں اپنی نہیں مشکل کچھ نہیں ہے. یہ کوئی ہماری علمی بحث تھوڑی ہے. یہ تو ایکچولی ہمیں اپنی زندگی کے تجربات سے ہم لوگ اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں تو اپنی زندگی کے تجربات سے ہی ہمیں بیان کرنا ہے. بالکل. تو جو قول آپ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب سے بدتر ہے وہ انسان جو اپنی جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے بدلے میں فروخت کر دے، تو یہ ایک ہم سب کے لیے یہ ایک بڑا
کہتے ہیں نا کہ تھنکنگ پوائنٹ ہے، ایک فکر کا نقطہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے حالات میں کیا ہم کبھی جب رات کو سوتے ہیں اور لیٹتے ہیں اس چیز کا تجزیہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے کتنی دنیا کمائی اور کتنا ہم نے آخرت کے لیے کیا؟ آخرت لے، جی جی. اگر انسان اپنا اگر کیا کہتے ہیں کہ اپنا وہ کرنے لگے، احتساب کرنے لگے، سوچنے لگے کہ کیا میں نے آج مجھ سے کسی نے جیسی اس کا دیکھیے کنٹینیوشن وہی ہمارے پچھلے قول سے بھی اس کا کنٹینیوشن ہے کہ اگر مجھ سے کسی نے کوئی کام کہا تھا، کوئی مدد مانگی تھی، تو کیا میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہوا تھا یا کیا میں نے اس کی گائیڈ کیا تھا؟ کیونکہ یہ ایک دنیاوی عمل ہے، اسی سے ہماری دنیا جو ہے وہ اچھی ہوگی. جو اچھے کام اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے ائمہ نے، ہمارے پیغمبر نے، ہمارے رسولوں نے، پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں جنہوں نے پیغمبرانہ کام کر کے ہمیں ماڈل کر کے دکھائے، جس کی تمیز کرا دیے کہ بھئی یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھے عمل ہیں، یہ اچھے عمل کرو گے تو آخرت میں اس کا اچھا نتیجہ ملے گا، برے عمل کرو گے تو آخرت میں اس کا برا نتیجہ نکلے گا. تو اگر ہم اپنی زندگی میں صرف اس پہلے حصے ہی کو اگر ہم اپنی زندگی میں تجزیہ کرتے رہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کا تجزیہ کریں کہ کیا ہم اپنی دنیا کو ہم آخرت کے لیے کچھ قربان تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے دوست کی مدد کر رہے ہیں، کیا ہم ہمارے کسی کام سے ہمارے کسی اور شخص کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ چیز اگر ہم یہ فکر ہمارے اندر آ جائے تو ہم اس قول معصوم پہ، قول رسول پہ جو ہے وہ ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں. اور بالکل اچھی ابھی آپ نے کتنی اچھی بات کہی کہ ہاں اس کو بھی میں پیچھے سے کنیکٹ کروں گا کہ جب آپ کو جو ہے وہ مدد کی ضرورت تھی ایک جگہ جانے کے لیے، اور کتنے لوگوں کو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ مردہ نہیں ہے، ابھی معاشرے میں جان ہے. تو اس جان کو ہمیں مزید توانائی پرووائڈ کرنا ہے، اور توانا کرنے کے لیے ہمیں اس دوسرے قول پہ اس طرح عمل کرنا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آیا اس عمل کو ہمیں آخرت میں اس کا کیا نتیجہ ہے. اچھا اس کے اندر جو ذوالفقار بھائی تھوڑی سی اور ایک نقطہ ایڈ کروں گا. عابد بھائی ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے، مجھے اس کا دوسرا پارٹ ہے نا، ذرا عابد ذوالفقار بھائی پڑھنے ذرا اس کو. دوسرا پارٹ ہے کہ اور اس سے بھی بدتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دے. دیکھیں ہم اس کو اپنے گھر سے لیتے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے معاشی استحکام کے لیے ہر ناجائز کام کر جاؤں کہ میں چلا جاؤں لیکن میرے بیوی بچے زیادہ خوشحال زندگی گزاریں، تو یہ بھی آخرت کے لیے برائی ہے. میں اس میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب چھوڑ گئے، اس کی وضاحت کر دوں. یہ بھی برائی ہے. ہمیں بیلنس کرنا ہے پوری لائف میں کہ ہم جو دنیاوی کام کر رہے ہیں وہ بھی دین سے ریلیٹ ہونے چاہیے. کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اور رسالت پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معصومین نے اپنی تمام احادیث میں 95% حقوق جسے کہتے ہیں ہم حقوق لباس اردو میں، لیکن اگر ہم آئے تو جو ہم سرکمٹانسز کے حوالے سے بات کریں گے اس پر بات کی انہوں نے کہ بھائی آپ کے اطراف میں، آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، آپ سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہے وہ اس پہ آپ کو بہتر عمل کرنا ہے اس کے لیے. یہ اچھا دوسرے اب اس کا جو یہ پہلو ہے کہ سب سے بدتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے بدلے میں بیچ دے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو سپورٹ کرنے کے لیے جھوٹا بہتان اس پر لگا دیتے ہیں، یا کسی کے خلاف جانے کے لیے جھوٹا بہتان رکھ دیتے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں. تو یہ وہی ہو گیا کہ ہم نے کسی شخص کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کا نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہم نے اپنی مرضی اختیار کر کے اس کو اپنے آپ کو اپنی دنیا بھیج دی اس کے لیے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چغلی کر کے،
کسی کا مال ہضم کر کے, کسی کا پیسہ ہضم کر کے, کسی جائیداد کو ہضم کر کے دوسرے کا حق غصب کرنا, تو وہ یہی ہے. یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو شریعت میں ممکن نہیں ہے, شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا. تو میں دیکھیں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم ظاہر عالم دین کو بیٹھے ہوتے تو ہم ان سے اس طرح بات نہیں کر سکتے تھے. ہم سے بہتر ڈاکٹر عابد صاحب بیٹھے, پہلے ہم ان سے مدد مانگتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے لقمے لگا دیتے ہیں. ماشاء اللہ اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں, اور یقین جانیے کہ اتنے پہلو خود بخود اس میں نکلتے جا رہے ہیں, نکل کر آ رہے ہیں. ہمارا مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ان اقوال کو لوگوں تک ہم پہنچائیں اور وہ دیکھیں کہ جو انہوں نے سرسری طور پر کیا کہتے ہیں اس کو پڑھا اور گزر گئے, نہیں سوچا, یا ایک ذہن میں ذرا سا کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا ہے. اب آج کل ہمارا قائم ٹی وی جو ہے وہ ٹکر پر یہ سارے اقوال چلا رہا ہے, لوگ پڑھتے بھی ہیں, مگر کیا ہے کہ وہ ایک سانس میں جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے, تو نہ ان کو پورا پڑھنے کا موقع ملتا ہے, نہ تفکر کر پاتے ہیں. اگر پورا پڑھ بھی لیا, کیونکہ وہ متواتر بار بار آتا ہے, تو اگر ایک دفعہ آپ سے چھوٹ گیا تو دوسری دفعہ آ جائے گا. مگر یہ ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیے گا, یہ تیسرا ذوالفقار بھائی ایک پوائنٹ جی بالکل اسی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مثلاً جیسے ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں, خاص طور پہ میں پاکستان کے معاشرے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, وہاں پہ بھی اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم, جو ابھی آپ نے کہا کہ دوسرے کو ہم غیر ضروری فائدہ پہنچا کے ہم اس کو تو اچھا بنا رہے ہیں, لیکن ہم وہ عمل کر کے ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. مثلاً فرض کریں کہ میرا بیٹا ہے, میں اپنے بیٹے کو چاہ رہا ہوں کہ وہ بہت قابل ہو جائے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر بظاہر طور پہ یہ صلاحیت نہیں ہے. اب میں بائی انفیئر مینز جو جا کے اس کی سفارش کر رہا ہوں یا اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میرٹ کے بغیر. تو اگر ہم میرٹ, اسی طرح ہم دنیا میں بھی اگر اہلیت کا نہیں ہے, سارا مسئلہ تو دیکھیے اس دنیا میں ہوا کیا ہے. اصل مسئلہ کائنات کا اس پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ مسئلہ ہی یہی ہوا ہے کہ جو اہلیت کے حامل نہیں تھے ان حضرات کو جو ہے وہ اس مقام پہ لوگوں نے بٹھایا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ پورے جو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں جو ہے ساری جو ہے وہ برائیاں پھر جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں. تو دیکھیے کتنا گہرا ہے یہ قول. بہت. اور پھر دوسرے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم عدل و انصاف کی باتیں کرتے ہیں, تو لوگ عدل و انصاف کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں, جبکہ یہ دو مختلف چیزیں. عدل کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو اس کے پراپر مقام پر رکھنے کا نام عدل ہے. بالکل. پگڑی ہے وہ سر میں ہی رہے گی, جوتا پیر میں ہی رہے گا. اگر آپ نے اس کا الٹ کر دیا تو وہ عدل نہیں کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور انصاف یہ ہے, انصاف نکلا ہے نصف سے, آدھا. انصاف یہ ہے کہ آپ اس میں انصاف کر دیں. انصاف کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, کوئی مان نہیں رہا, بولا میرا ہے, یہ میرا ہے یا میرا ہے, اس نے انصاف یہ کر دیا. اچھا بھئی یہ فرض کریں یہ 1000 روپے ہیں, تو میں ایسا کرتا ہوں انصاف کے 500 روپے آپ کو دے دیتا ہوں, 500 روپے آپ کو دیتا ہوں, دونوں کو. یہ انصاف ہو گیا, مطلب انصاف میں یہ. اب میں آتا ہوں اپنے تیسرے قول کی طرف. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز میں اپنے خدا کو ناراض کرے. پھر دیکھیے میں تاکہ یہ واضح طور پر یہ میرے آپ کے مہمانوں کے اور سامعین تک پہنچ جائے کہ کیا اقوال ہے, کہ جو شخص کسی چیز میں اپنے خدا کو ناراض کرے اور بادشاہ کو راضی کرے, یعنی کوئی کسی بھی مسئلے میں کسی بھی چیز میں اپنے خدا کو تو وہ ناراض کرے مگر اپنے بادشاہ کو راضی کرے, تو وہ دین خدا سے خارج ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. واہ. دیکھیں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے یہاں کا بھی ایک بڑا مشہور پروورب ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ میک یور باس ہیپی, کہ اپنے باس کو
تو بائی خوش رکھنا سم ٹائم یو ہیو ٹو, بعض اوقات ہم چاہے فیئر مینس یا انفیئر مینس بھی استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے جو ہے وہ جو ہمارے اوپر ہے, جو ہمارا باس ہے, اور اس کو ہم ہیپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم تاریخ میں بھی اٹھا کر دیکھیں, تاریخ کی طرف اگر جائیں, تو تاریخ ہماری اس حقیقت سے بھری پڑی ہے کہ جہاں پر لوگوں نے جو حق بات تھی, حق بات کو جو ہے وہ دبایا ہے, حق بات پایا ہے, اس لیے کہ اگر وہ اس حق بات کو کہتے ہیں تو ان سے ان کا جو حاکم وقت ہے یا موجودہ بادشاہ ہے وہ ناراض ہوگا, تو اس سے بچنے کے لیے جو انہوں نے حق بات کو جو ہے وہ چھپایا ہے اور اللہ کو اپنے ناراض کر لیا. ٹھیک ہے نا, اللہ کو ناراض کر لیا. تو اللہ کو ناراض, اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تاریخ میں, مثلا جیسے کہ بی بی کا واقعہ ہے, فدق کا واقعہ ہے, اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے ایسے واقعات ہیں. آپ غدیر خم کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کیا ہے کہ بھائی کیا کیا, بھائی رسول نے حق بیان کیا, لوگوں نے اس حق کو چھپایا, صرف موجودہ دور کے جو بادشاہ تھے, جو حکمران تھے, ان کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا جو ہے ایمان لوگوں نے گنوا دیا. اچھا, پھر اس کے اندر یہ پہلو بھی ہے کہ بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات ایک بڑی مثال ہے کہ فلاں درباری ملا تھا یا فلاں درباری تھا, تو وہ درباری لوگ وہی تھے کہ جنہوں نے اصل کیا کہتے ہیں حدیثوں کو بگاڑ کر رکھ دیا, نکال دیا. کچھ کو تو بگاڑا, کچھ میں اختراع کی, اور کچھ کو جو ہے نا بالکل ڈالا ہی نہیں اس حدیثوں میں, اور مفہوم ہی بدل دیا. تو انہوں نے خدا کو ناراض کیا نا, بادشاہ کے خوش کرنے میں خدا کو ناراض کیا. تو بے شک عدالت, عدلیہ, مفتی, قاضی, یہ سب بھی تو بکتے رہے ہیں نا, کہ ان کے لیے کہ یہ اپنے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیسے کیسے فتوے دیے ہیں. تاریخ کا ایک حصہ ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. بالکل, یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی خوشنودی کے لیے ہم کو ایسی بات کر جاتے. اب یہ ظاہر کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے. پروردگار کے لیے اس قول سے ایک چیز مجھے یاد آ گئی, وہ یہ کہ بچپنے میں وہ جو گرام فون کے ریکارڈ ہوتے تھے نا, تو پتہ نہیں کیا تھا اس میں ریکارڈ میں لکھا ہوتا تھا ہز ماسٹر وائس. تو یہ ایکچولی آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے ماسٹر کی آواز ہے, اس کی اپنی آواز نہیں ہے. اس نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا اپنے ماسٹر کے لیے. صحیح. اب یہ اس کو ہم ڈاکٹر صاحب, اپنے ذوالفقار بھائی اور عباس بھائی, ایک ہم اس موجودہ معاشرے کے لحاظ سے بھی ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو قول معصوم ہے کہ جو شخص کسی چیز میں اپنے خدا کو ناراض کرے اور بادشاہ کو راضی کرے, تو اس میں اس طریقے سے بھی ہم یہ چیز آ سکتی ہے کہ مثلاً یہ کہ فرض کریں کہ ہم اپنی سوسائٹی میں جو ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو ہمارے سرکل میں جن کو ہم اپنا رہنما یا لیڈر سمجھ رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات صحیح کر رہے ہوں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو ایک لیڈر بنا دیا ہے, بعض اوقات ہم ان کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ, کیا بات ہے, کیا کہہ رہے ہیں. تو اس موجودہ معاشرے میں بھی یہ چیز ہے اس کو کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم وہی عمل تو نہیں کر رہے ہیں جو تاریخ میں ہوتا آیا ہے. کیا وہ ایک پرانی مثال ہے نا کہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا. بالکل, تو وہ ہم اپنے لیڈر کی, اپنے ایم پی کی, اپنے ایم این اے کی, اپنے کسی افسر کی وہ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے ہم سے. تو اب آگے چلتے ہیں ہم ایک دوسرے, یہ بڑا آسان بھی ہے اور ہے تو بہت چھوٹا سا قول, مگر بات کیا ہے کہ یہ سب قرآنی احکامات ہیں, یہ سب قرآن ہے. رسول تو بولتے ہی نہیں ہے جب تک جب خدا نطق نہیں کرتا, تو ان کا ہر قول یہ خدا کا قول ہے, اور خدا کا جو قول ہے اس کو قیامت تک جانا ہے. اور اسی لیے وہ حدیث جو ہے کہ میں تمہارے درمیان, قول رسول کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. اگر ان کا تم دامن تھامے رکھو گے تو فلاح پاؤ گے, اور یہ دونوں چیزیں قیامت تک
حوض کوثر تک ساتھ رہیں گی قرآن اور اہل بیت. تو اب جنہوں نے چھوڑ دیا وہ تو بھگتیں گے ان کا حشر جو بھی ہوگا. الحمدللہ شکر کرتے ہیں ہم الحمد کا خدا تعالیٰ کا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی اپنا رہبر و رہنما بنایا ہے اور ان کی اطاعت کرنے میں ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ان کے اقوال بھی ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں کہ ہم ان پہ غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں. جی اب جو ہے یہ ہے کہ جو کسی دولت مند کے پاس جا کر اس کی دولت کی وجہ سے اس کا احترام کرے تو اس کا 2/3 دین چلا جاتا ہے. بتائیے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اگر آپ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ائمہ اہل بیت نے اتنی بھرپور ہمیں گائیڈنس دی ہیں. کیا بات ہے کیا بات کہ وہ چاہے یہ 2022 ہو یا 2050 جو الفاظ ہیں تاابد رہیں گے. بے شک بے شک. تو آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کسی دولت کے پاس جا کر اس کی دولت کی وجہ سے احترام کرے؟ یہ تو دیکھیے کہ ہمارے روزمرہ دور میں یہ تو اتنا کامن ہے, اتنی کامن یہ چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو ہم لاشعوری طور پہ اب اس کے اتنی عادی ہو گئے کہ لاشعوری طور پہ یہ لوگ کرتے ہیں. مثلاً فرض کریں کہ ایک غریب ہے اور ایک پیسے والا ہے, ایک دولت والا ہے, اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. میں نے اکثر میں آپ کو مثال بھی دوں, بہت سی جگہوں پہ ہم نے, حالانکہ بڑی تلخ بات میں اس وقت کرنے جا رہا ہوں, جی کریں بالکل کریں, ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے کہ کبھی کبھی ہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجلس اگر ہو رہی ہے, ایک جو بیچارہ تھوڑا سا فائنینشلی یا ایک معاشرے میں تھوڑا کم اس کے لحاظ سے ہے, اور ایک جگہ مجلس ہو رہی ہے جو اسٹیٹس کے لحاظ سے بڑے گھر میں ہو رہی ہے, بڑے گھر میں ہو رہی ہے. تو میں نے اور ہم نے خود اس بات کو نوٹ کیا, ارے نہیں بھائی ان کے ہاں ہمیں جانا ضرور ہے, وہ جو ہے وہ ورنہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اور وہ اسی وقت جو بیچارہ ایک مطلب ایک متوسط طبقے کے جس کے ہاں مجلس ہو رہی ہے, وہاں عموماً لوگ اوائڈ کر جاتے ہیں. تو دیکھیے حالانکہ ہے چھوٹی سی بات, لیکن کتنا ہم اپنی اس عمل میں ہم دیکھیے ہم کیا گناہ کر رہے ہیں, کیا برا عمل کر رہے ہیں جو ہمارے ائمہ نے کہا ہے, ہمارے رسول نے کہا ہے. ہم کس طرح نہ جانتے ہوئے یا جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے ہم اس عمل کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے اور ہمارے معاشرے میں ہی یہ چیز ہے. مگر میں داد دینا چاہتا ہوں ایسے افراد کی بھی جو ابھی تک جو ہے نا وہ یہ پہلے مطلب یہ کرتے ہیں کوشش کہ اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے تو اس میں ضرور جائیں. ہمارے ذاکرین علماء بھی ایسے ہیں کہ جو غریب, اور میں خاص طور پر چونکہ میں بھی سوسخان ہوں تو مثال دوں گا شہید استاد سبت جعفر کی, کہ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گجرو نالہ کے ایک جھونپڑی میں بھی میں نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور ڈیفینس کے بنگلوں میں بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ذوالفقار بھائی ایک وقت میں اگر مجھے دونوں کہے نا کہ ڈیفینس والا بولے کہ میرے گھر مجلس پڑھو اور جھونپڑی والا کہے گجرو نالے والا, تو میں پہلے اس کے یہاں جاؤں گا. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے علماء, ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے علماء کرام, ہمارے سوز خان, ہمارے ذاکرین اس بات پر عمل کرتے ہیں, بہت عمل کرتے ہیں, اور ہم سب ماشاءاللہ عمل کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. اور اگر جو نہیں کرتے ہیں تو وہ اس قول کے خلاف جا رہے ہیں میرے نظریے. اب یہ میں عابد بھائی ایک 5واں قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کوئی نعت پیش کریں, تو اس کے بعد پھر ہم کیا کہتے ہیں, یوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں. آج کی ایک گھنٹہ 45 منٹ میں یہ پورا نہ ہو سکے گا, تو انشاءاللہ جو اس سے اگلا پروگرام نیکسٹ پروگرام کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ اگر آپ اس میں
शिरकत करें। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ नैयर भाई, मैं बहुत आहिस्तगी से पढ़ रहा हूँ ताकि जो शख्स भी इस प्रोग्राम को सुन रहा है और समझ रहा है तो उस तक ये बात पहुंच। मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा, मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा जब उल्मा की पहचान लिबास से होगी। क्या बात। एक पहलू, कुरान की पहचान खुशलहानी से होगी, खुशलहानी से, खुश अलहान जोदा, अच्छी आवाज से। खुदा की इबादत सिर्फ रमजान में होगी। अल्लाह। और जब ऐसा वक्त होगा तो उस वक्त खुदा मेरी उम्मत पर ऐसे बादशाह मुसल्लत कर देगा जिसके पास ना इल्म होगा, ना हिल्म होगा और ना रहम होगा। है ऐसे बादशाह हम पर मुसल्लत। अल्लाह। मगर हम ये तो देखते हैं कि क़िरात की बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, मिस्र का कारी मिस्र और फला फला कारी और नामों के साथ कारी लगा हुआ है, मगर वो उनको पसंद क्यों किया जा रहा है कि वो खुशगुलू है। बहुत अच्छी, कुरान का पढ़ना इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो एक शख्स जो हिज्जे कर करके पढ़ रहा है वो भी उतना ही मोहतरम है कि जो क्या कहते हैं खुशगुलू होकर बहुत खूबसूरती से पढ़ रहा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो हिज्जे करके बेचारा पढ़ रहा है और आपको कुरान फहमी है का जानते हैं तो आप उसको बताएं, समझाएं कि भाई ये बेटे ये तुम ये गलत पढ़ रहे हो, या उससे सुने तो उसको बढ़ेगा। इसी तरीके से उल्मा की पहचान अच्छे लिबास से होगी। बात क्या है कि माशाल्लाह हमें फख्र है अपने उल्मा पर कि हमारे उल्माए कराम का तो एक ही लिबास होता है ना, वही अबा, वही पगड़ी। ये वाकई ये वो जमाना आ गया है कि जिसमें ऐसी कैफियत जो है वो हम अपने माशरे में देख रहे हैं। अब हमारा फर्ज क्या है कि हम ऐसी कैफियत में अपने इस मौजूदा नस्ल को कैसे इन चीजों से बचा सकें, उनको इन चीजों का, जब तक हम अपनी इन यंग जनरेशन को ये अक़वाले मासूम नहीं सुनाएंगे, नहीं समझाएंगे, इसकी मीनिंग इनका डीपली मीनिंग क्या है, इसका असर क्या है, वो नहीं समझाएंगे तो उससे वो उस वक्त तक फैजियाब नहीं हो सकते। और फिर यही चीज उनकी जो शख्सियत को कल्टीवेट करेगा, निखारेगा, और जिससे वो निखर के जो है वो एक अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान, क्या कहने, मोमिन, एक अच्छे अज़ादार बन सकेंगे। मैं और अल्लाह का मौला का बड़ा करम है कि हम एक ऐसे घराने में, एक ऐसे उसमें पैदा हुए हैं। ये हमारा करम है कि हम ऐसे शुक्र मानने वाले हैं कि जिसका सहारे से जो है वो हम इन अजाब से या इन मुश्किलात से बहरहाल महफूज हैं, और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और चीज़ों का हमारे बच्चों पे असर ना हो। मैं सलाम करता हूँ अपने मराजे अज़ाम को कि जिन्होंने हमारा ये एक तरीके का, मैं यूनिफॉर्म तो नहीं कहूँगा मगर ये एक हमारे उल्मा के लिए एक लिबास तय कर दिया कि वो चाहे उससे आप ये देखें कि ये हदीस, ये कौल जो है ये पेशे नजर होगी हमारे उल्मा कराम के नजदीक, कि उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ इस लिबास को नहीं बनाते या इस लिबास को पहचान नहीं बनाते तो इसका मतलब ये होता कि जो भी हमारा आलिम होता वो हर तरीके से पहनता। मगर ये है कि हमारे उल्मा का कोई ये नहीं कह सकता, हमारा चाहे वो गरीब आलिम हो वो भी वैसी लिबास पहनेगा, अमीर आलिम हो वो भी वैसी लिबास पहनेगा। मेरे एक वालिद साहब के ज़माने में एक उनके बड़े अच्छे दोस्त थे और वो आलिम भी थे। मैंने, और वो गुर्बत में उन्होंने, लेकिन मैंने एक दफ़ा मैंने खुद देखा कि उन्होंने जब शेरवानी उतारी है अपनी, वो जो अल्लाह अकबर, तो उनके अंदर का जो कुर्ता था वो बारीक और फटा हुआ था, दो जगह खस्ता कुर्ता। तो यानी इन उल्मा ने हमें अपनी गुर्बत को छुपा के सिर्फ उस लिबादे को पहन के जो है वो जाकरी की है, तबलीग की है और इस्लाम को जो है वो फरोग दिया है, फैलाया है।
میں آپ نے مجھے یاد دلا دیا ایک بہت ہی ہمارے عالم کا، مفتی جعفر حسین کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ تو وہ ہمارے وہاں کراچی میں ایک جہاں میں رہتا تھا تو وہاں کسی تقریب میں وہ آئے تھے کرنے کے لیے، تو ان کی دعوت جو ہے نا میرے چچا سے یہ واقف ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں کی تھی، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ 15 20 40 فخر بھائی میں ساتھ آیا تھا ان کے، اچھا 40 50 افراد تھے۔ تو وہ جب اندر آئے تو میں تو گھر میں تھا، اور ان کے لیے کیا کیا، ظاہر ہے کہ ایک ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عالم آ رہا ہے تو اس کے لیے جو بھی کر سکتے بہتر سے بہتر ہی کرے گا، کھانے فروٹ کے وہ سب کچھ کیا۔ وہاں پہ جب میں نے ان کو دیکھا، آپ کو یاد ہوگا عباس، تمہیں یاد ہوگا عباس بھائی، کہ اس زمانے میں ایک ٹسر کا کپڑا چلا کرتا تھا، پینٹ پڑتی تھی، تو مفتی جعفر حسین وہ ٹسر کی تو وہ پہنے ہوئے تھے شیروانی، اور اس شیروانی کے جو یہاں سے تھے نا، اس میں ایک تھوتڑے نکلے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ وہ نظر آ رہا تھا، ہاں، اور جناب صاف ستھرے تھے سب، مگر کیا تھا وہ تھوتڑے ہوئے تھے، اور بڑے جوتے یا اس کی جگہ وہ باٹا کا ایک سلیپر ہوتا تھا نا، وہ نظر آتا۔ تو یہ ہمارے علماء کی پہچان تھی، اور وہ تھے کہ جنہوں نے ایک وقت کے ظالم حکمران کو جو ہے نا سر ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دیا، ناک کڑوا دی تھی۔ بالکل جناب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو میں ابھی ایک اور کیا کہتے ہیں، ایک بہت ہی مختصر سی حدیث ہے، قول ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمیں کوئی نعت شریف سنائیں۔ حضرت ابوذر علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوذر، 5 چیزوں کو پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بھائی واہ، بیماری سے پہلے صحت کو، فقیری سے پہلے مالداری کو، اور مشغولیت سے پہلے فرصت کو، اور 5واں کہ موت سے پہلے زندگی کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اپنی جگہ ایسی ہے کہ کسی کو اس کو زیادہ سمجھنے کا وہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہوتا ہے کہ بھئی آپ اگر جوانی میں ہیں تو ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوں۔ بیماری سے پہلے صحت کو، اگر ہماری صحت ہے تو حفاظت کریں ہم اپنی صحت کی کہ ہم بیمار نہ پڑیں، اور اگر ہم فقیر ہیں، مالدار ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنا پیسہ جو ہے جائز کاموں میں لگائیں، جائز جگہ صرف کریں، کہ اگر ہم پہ فقیری بھی آ جائے تو ہم خدا کے یہاں جواب دہ ہوں کہ ہم نے صحیح خرچ کیا۔ اور مشغولیت سے پہلے فرصت کو، عموماً ہم اپنی فرصت کو جو ہے نا بہت ضائع کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا فرصت میں بھی کوئی اپنی مشغولیت کا ایسا بہانہ تلاش کرنا چاہیے کہ کوئی نیک کام کر لیں، کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، کوئی ویڈیو دیکھ لیں کسی عالم کی، کوئی قول پڑھ لیں، اور اس کے بعد موت سے پہلے زندگی کو۔ ظاہر ہے یہ تو سب کے ساتھ ہے، ہر شخص نے جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے اس کو مرنا ہے۔ جی عابد بھائی کچھ کہیں، اس کے بعد پھر اپنی نعت سنائیے گا۔ آپ ابھی ماشاءاللہ یہ 5 جو باتیں ہیں ابھی جو آپ نے بیان کی، جو قول معصوم ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مولا کائنات سے فرمایا، اس میں ایک حضرت ابوذر سے، تو اس میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا اپنی جوانی کو دیندار بناؤ۔ میں اکثر یہی سوچتا تھا کہ مطلب کتنا بڑا مطلب یہ جملہ ہے کہ اپنی جوانی کو دیندار بناؤ، کہ کیونکہ انسان کی جو دیکھیں جو کلائمیکس جو انسان کا ہوتا ہے وہ اس کی جوانی،
عروج ہے انسان عروج ہے انسان کا. اب وہاں پہ اس کو شیطانیت بھی جو ہے وہ پریشان کر رہی ہوتی ہے, معاشرہ بھی اس کو جو ہے وہ جکڑا ہوا رہتا ہے, اور دیگر چیزیں, پھر وہ اپنے معاشی مسائل میں بھی جاتا ہے, اسی طرح پھر وہ ایک نئے رشتے میں ازدواجی سلسلے میں بھی وہ جا رہا ہوتا ہے, یا اور مختلف چیزوں میں. ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کا جو ایک مطلب یہ کہ یعنی کہ ایک چیلنجنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس کر سکے, اپنے آپ کو ایک کسی توازن میں لا کے اسلامی قوانین کے تحت, اسلام اور شریعت کے تحت اپنی اگر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا, تو پھر وہ اس کی جوانی جب اچھی ہو گئی تو پھر تو بزرگ یعنی ضعیفی کا وہ کہتے ہیں نا کہ جوانی کی 2 رکعت کی نماز جو ہے وہ بڑھاپے کی 10 رکعت کی نماز سے بہتر ہے. یوں کہ جوانی ہی ایک ایسی ہے, ایسی عمر ہوتی ہے کہ بالکل جوانی میں ہی آدمی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے, گناہوں سے رغبت ہو جاتی ہے. بہرحال تو جی ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ آپ نے فرمایا. نیئر بھائی کچھ آپ کہنا چاہیں گے یا میں نعت سنوں؟ نہیں بالکل, ہم ڈاکٹر صاحب کی بات پہ چلیں گے, اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا رہوں کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. کیا بات ہے. اور جناب حضرت ابوذر کے لیے تو فرمایا ہے رسول خدا نے کہ زمین اور آسمان نے جناب حضرت ابوذر سے زیادہ سچا کوئی دیکھا نہیں. تو وہ یہاں پہ اس قدم کو ساتھ ہی میں عابد بھائی کی طرف ہم چلیں گے, نعت سنیے, اور میں چاہوں گا اس نعت پہ اختتام تک ہمارے پروگرام. جی اس نعت پہ ہی میں پروگرام کرتا ہوں. جی عابد بھائی. جی عابد, چلیے ایک نعت میرے سامنے ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. ایک درود کا سہارا دے دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جوں ہی یثرب کے پاس ہم پہنچے, جوں ہی یثرب کے پاس ہم پہنچے, یوں لگا جیسے ہم ارم پہنچے. واہ واہ پہنچے, یوں لگا جیسے ہم ارم پہنچے, اور ذکر سرکار کے وسیلے سے ذکر سرکار کے وسیلے سے لو مدینے میں آج ہم کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ عابد بھائی, سبحان اللہ. لو مدینے. اور شعر دیکھیے گا بات بھائی عبدالقادر بھائی. جی بسم اللہ. کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کہیں, سدرۃ المنتہا سے آگے کہیں, سدرۃ المنتہا سے آگے کہیں میرے سرکار, میرے سرکار کے قدم بے شک سبحان اللہ. کیا میرے سرکار
کے قدم پہنچے اور ایک تم ہی جہاں میں ہو جس کے ایک تم ہی جہاں میں ہو جس کے ارے قاب قوسین تک قدم پہنچے. واہ واہ سبحان قاب قوسین. اور یہ شعر دیکھیے گا خاص طور پہ, جی 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 بسم اللہ. خاص طور پہ شعرا تو اس کو بہت کہ قافیہ تنگ تھا ارے زمین مشکل قافیہ تنگ تھا زمین مشکل پھر بھی ایک نعت لکھ کے ہم قافیہ تنگ تھا زمین مشکل پھر بھی ایک نعت پھر بھی ایک نعت لے کے ہم پہنچے. اور ایک شعر جو ہے وہ ہم کے حوالے سے بھی ہو گیا ہے کہ جی 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 کہ اپنے اندر سے ہی ملا ہم کو اپنے اندر سے ہی ملا ہم کو جس کو ہم ڈھونڈنے حرم سبحان اللہ. عابد بھائی اگر مقطع پیش کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. نعت لکھنے کے واسطے عابد ارے نعت لکھنے کے واسطے عابد میرا عمران تک قلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمران تک قلم. سبحان اللہ. ناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں نیئر بھائی کا, جناب ڈاکٹر عابد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی, مگر ابھی تشنگی اس پروگرام کی باقی ہے, تو میں گزارش کروں گا آپ دونوں حضرات سے کہ ہمارے اگلے پروگرام میں بھی آپ شرکت فرمائیں. اور ناظرین ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. خدا حافظ اور فی امان اللہ.